रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, साइकोफिजिस्ट, कैरियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट और ग्राफोथेरापिस्ट। आज ये जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूँ, जो नए मेरे लोग इस वीडियो चैनल पे आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी, और जो मेरे शागिर्द हैं वो अपने तलबा तालबात को रिकमेंड करें, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। मुझे उनके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आज वाली वीडियो उनके नाम मेरे अक्सर कोलीग और मेरे तलबा तालबात पूछते हैं कि सर, जब हम किसी सेमिनार या वर्कशॉप वगैरह पर जाते हैं, हम वहाँ जो प्रेजेंटेशन देते हैं, हमें वो पजीराई हासिल नहीं होती जो होनी चाहिए। तो क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं कि हमें किसी सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि हमें वो पजीराई मिले, वो इज़्ज़त मिले जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। तो ये आज वाली वीडियो जो है उनके नाम, इसमें चंद ऐसी मैं रेगुलेशन रूल्स की बात करूँगा, कुछ स्किल्स की बात करूँगा, जिससे इंशाल्लाह आपको मुझसे भी ज़्यादा शोहरत और इज़्ज़त मिलेगी। तो बढ़ते हैं हम अपने मौजू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाला मौजू जो है, इसका टाइटल भी यही होगा, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक प्रोसीडिंग्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वीडियो आपके सामने आ रही है। प्रेजेंटेशन के सामने ये गिफ्ट आपके सामने आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ ये बता रहा है कि प्रेजेंट आगे जो है इन एक्शन, या प्रेजेंट विद योर ओन हैंड्स, अपने हाथों से एक तोहफ़ा बना के किसी को पेश करना, या अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना, प्रेजेंट रखना ऑडियंस के सामने जब तक आप प्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं कर लेते। उसके बाद ये एक स्लाइड मेरे सामने आई है कि आपकी जो सक्सेस है या बिज़नेस में, वो 15% जो है वो आपके टेक्निकल एबिलिटी भी होती है, और 85% जो है वो इस काम पे होती है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं और वहाँ आपका इम्पेक्ट क्या बनता है। उसके बाद ये अगली स्लाइड जो है ये आ रही है कि आपने जो भी चीज़, जिस चीज़ों की भी बात करनी है उसको ऑनेस्टली करना है। इसको आगे मैं कहीं जाकर कोटेशन में बयान करूँगा कि आपने जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके साथ इंसाफ करना है। उसके बाद ये टेक्निक जो है विफम और एफएम, लोग जो हैं वो देखते हैं कि आप उनके लिए क्या लेके आए हैं, उनको इससे गर्ज नहीं होती कि आपके पास क्या है, और इसी से इसकी एब्रीविएशन बनती है व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। हर बंदा ये चाहता है कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं। तो आगे मैं इसकी वजाहत करूँगा कि इसको आपने इफ़म में चेंज करना है कि जब आप प्रेजेंट कर चुके हों तो हर बंदा यही कहे कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन इट फॉर मी, यानी सब कुछ जो है ये मेरे लिए ही लेके आए हैं और वही है जो मैं चाह रहा था। उसके बाद ये कोटेशन जो है, कुछ चीज़ें ये आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। ये रेपुटेशन के बारे में है कि आपके जो रेपुटेशन है वो बनने में साल हर साल लग जाते हैं, लेकिन वो 5 मिनट में बर्बाद हो जाती है। इसको बर्बाद होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने लोगों से हट के सोचना है, और चेंज जो है वो कुछ आपने चेंज किस में करना है, आपने थिंक पैटर्न को, यानी अपनी सोच को बदलना है। इस बारे में बड़ा खूबसूरत एक शेर है जो मैं आपकी नज़र करूँगा। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। और इस कोटेशन के साथ अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये एक बहुत खूबसूरत कोटेशन आ गई है कि प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब लोग प्रेजेंट करते हैं तो वो कहते हैं मैंने प्रेजेंट कर दिया है, हालांकि वो प्रेजेंट नहीं किया होता जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करना होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसके बाद फिर एक चीज़ जो आपको और इसमें देखने की है, ये जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया है, इससे हटके जो हम बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन में आपने क्या करना है। ये आगे आपके सामने ट्रायंगल आ रही है जिसमें पावर ऑफ 3 का जिक्र है। तो पहले मैं इस पर बात कर लूँ। पावर ऑफ 3 से मुराद यहाँ ये है, जो बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, 793% रूल, यानी आप जो प्रेजेंट करते हैं उसमें आपका जो एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, और पावर ऑफ 3 जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। और पावर ऑफ 3 इस फार्मूले के तहत कंट्रीब्यूट करती है, यानी उसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम हरकत व सकनात कहते हैं, 38% जो है आपके वॉइस का टोन या ट्यूनिंग, जिसको हम लबो लहजा कहते हैं, और 7% सिर्फ लफाजी होती है जो मटीरियल आप लेके जाते हैं। उसके बाद ये आगे एक और कोटेशन आ रही है
اس کو ساری چیزوں کو سمجھ لیں، پھر اس کی میں بات کروں گا کہ یہ آگے امپورٹنٹ جو ہے فرسٹ امپریشن کی بات کر رہا ہے وہ. اور یہ کوٹیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اس میں بڑے کام کی چیزیں ہیں. یہ آپ نے جو میسیج کنوے کرنا ہو تو اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ جو میسیج آپ کنوے کرتے ہیں، میسیج میں 40% جو ہے وہ سننے کا عمل دخل ہے، 50% جو ہے وہ دیکھنے اور محسوس کرنے کا عمل ہے، اور صرف 10% جو ہے وہ لفاظی ہے یا وہ چیزیں ہیں جو آپ بولتے ہیں. اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ وہ ایک بڑا خصوصی ہے شعر کہ کچھ تم قریب آؤ، کچھ ہم جناب عالی، ایک ہاتھ سے دنیا میں بجتی نہیں ہے تالی. تو یہ دونوں ہاتھ اس کے قریب آئے ہیں. اس کے لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں، ہم نے آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلے پریزنٹیشن میں جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہوتا ہے اس کا سٹارٹ اور اس کا اینڈ، یعنی اوپننگ اور کلوزنگ. اوپننگ میں آپ کو گرابر کے طور پہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی اٹینشن سیکر کے طور پہ آپ نے اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ نام و کرام والا، کرم نوازی والا رکھنا ہوتا ہے. اور کلوز اپ میں آپ نے بالکل سیکورٹی چلنا ہوتا ہے، جس کو ہم ویب کریکر یا کلنچر کہتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ نے کہا ہے اس پہ ڈٹ جانا ہے، اڑ جانا ہے اور قائم رہنا ہے. اگر آپ اس کو ایسا کریں گے تو آپ کی پریزنس جو ہے ایکشن میں رہے گی، اور آپ جو گفٹ لوگوں کو دیں گے وہ قبول بھی ہوگا. تو اس پہ کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر ہے: آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ کو آئین نو سے نہیں ڈرنا ہوگا، طرز کہن پہ نہیں اڑنا ہوگا، بلکہ چینج کو قبول کرنا ہوگا. تو آپ اس کٹھن منزل سے آگے نکل جائیں گے. اب میں جو ہے ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ آپ نے پبلک میں جب پریزنٹ کرنا ہے تو اس کو وہ عزت شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو 10 ایسے اصول ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا، جس کو میں 10 گولڈن جنرل رولز بھی کہتا ہوں. اس میں سب سے پہلا ہے نو یور آڈینس. آپ کو اپنے آڈینس کی نیچر کا پتہ ہونا چاہیے جہاں آپ جا رہے ہیں. بی ویل پریپیئرڈ، مکمل طور پہ آپ تیار ہوں، اس کو لائٹلی نہ لیں. اس کے بعد بی آن ٹائم، وقت پر پہنچیں، بلا وقت تھوڑا سا پہلے پہنچیں، اس سے ٹینشن اور سٹریس بڑھتا ہے اگر آپ لیٹ جاتے ہیں. ہیو اے کی میسج اسٹوری ٹیلنگ. ہر سلائیڈ کے ساتھ ایک کی میسج اٹیچ ہونا چاہیے، اور اسٹوری آپ نے جو بیان کرنی ہے اس کا سارے لوازمات آپ کے ساتھ پورے ہونے چاہیے، بلکہ اس کی موک پریکٹس کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ کو پریزنٹیشن کے لیے جانا چاہیے اور کسی ایکسپرٹ سے رائے بھی لینی چاہیے، یعنی فیڈ بیک بھی لینا چاہیے. 5واں ہے ٹیل واٹ یو ول ڈو. ان کو آپ بتائیں کہ آپ کیا ان کو کرنا جا رہے ہیں. ڈو اٹ، وہ کر دیں. ٹیل دیم یو ڈیڈ اٹ. اس کے بعد آپ ان کو بتا دیں کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اس کے بعد ان کو کویسچن آنسر سیشن پہ لے جائیں، تو اس سے بہت اچھا جیسچر پڑتا ہے. 6واں رول جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے: نو کمرشلائزیشن، ڈو اکنالج اینڈ گیو کریڈٹس. اگر کسی کی آپ نے کوٹیشن لی ہے تو اس کا بھی کریڈٹ دینا ہے، کسی نے آپ کی مدد کی ہے اس کا بھی کریڈٹ لینا ہے. آپ نے آپ کو کاروباری نہیں بنانا، یعنی بزنس کے طور پہ آپ نے پریزنٹ نہیں کرنا. اپنی کمپیٹنسی، اتھینٹکسٹی اور نیت صاف سے جو ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. جن لوگوں کو کریڈٹ جانا چاہیے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. 7ویں نمبر پہ آپ نے کون سا رول فالو کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیس از مور افیکٹو. اس کے بارے میں بہت ساری کوٹیشن ہیں، جس میں ایک کوٹیشن بڑی اہم ہے: بریوٹی از دا سول آف وٹ. اختصار جو ہے وہ عقل کی جڑ ہے، لیکن آئنسٹائن کہتا ہے اتنا بھی اختصار نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں اصل چیز نکل جائے. اس کے بعد بریوٹی لائز ان سمپلسٹی. جتنے آپ اپنے آپ کو سادہ رکھیں گے، ورباسٹی سے جب پرہیز کریں گے، اتنا ہی آپ کی بریوٹی افیکٹو ہوگی، اتنا ہی آپ کا امپیکٹ جو ہے بہتر جائے گا. 8واں رول جو آپ نے یاد رکھنا ہے: کچھ لوگ پریزنٹیشن کو مذاق بنا دیتے ہیں، چونکہ لوگ آپ تالیاں میں جاتے ہیں تو واپس سے باہر ہو جاتے ہیں. اس میں آپ نے جوکس جو ہے اس کو اس حد تک نہیں لے کے جانا کہ وہ اکھاڑا ہی بن جائے. اس میں آپ نے سکسیس سٹوری کا ذکر کرنا ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکسیس سٹوری سنائیں تاکہ آپ کا امیج جو ہے مزید ان کے آڈینس کے ذہن میں ڈیولپ ہو اور آپ کا اینڈ اچھا ہو. 9واں رول جو آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آڈینس کو مینیج بھی کرنا ہے، یعنی انگیج رکھنا ہے. اس کے لیے آپ کا ٹوٹل باڈی امیج جو ہے، یعنی آپ کی باڈی لینگویج کنٹرول ہونی چاہیے. اس کی خاص طور پہ آپ مرر کے سامنے پریکٹس کریں، اور جو چیزیں ریگولیشن رول ٹوٹل باڈی امیج کے بارے میں دیے گئے ہیں ان کو مکمل طور پہ فالو کریں. 10واں اور آخری رول جو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے وہ ہے بی ایکسائٹیڈ، پازیٹیو اینڈ پرو ایکٹیو. آپ ہمیشہ اینڈ تک جو ہے اس میں لائیو رہیں، پازیٹیو اپروچ رکھیں، کسی نیگیٹو اپروچ یا نیگیٹو کی بات کو اس سے پرہیز کریں جس سے لوگوں کے برا اثر جائے گا. اور پرو ایکٹیو کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ باڈی لینگویج میں آپ آئی کانٹیکٹ جب رکھیں گے
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آڈینس جو ہے آپ کو کس حد تک اثر لے رہے ہیں، کس حد تک نہیں لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا امیج ڈاؤن ہو، آپ نے اس کو پرو ایکٹیو یعنی پہلے ہی ایسا ایکشن لینا ہے کہ وہ امپروو ہو جائے۔ اس کے بعد 10 ایسے اسپیشل اسکلز ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے ڈو ناٹ لک ایٹ سلائیڈز اور اسکرین۔ یہ بہت بڑا خامی ہے کہ آپ اپنی سلائڈیں دیکھ کر پڑھتے جاتے ہیں، آڈینس کو اس کوئی غرض نہیں ہوتی اور آپ کی پریزنٹیشن خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آڈینس کے آئی کانٹیکٹ جو ہے ڈیولپ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی اورل پریزنٹیشن ہے۔ اس میں یہ لکھنا پڑھنا جو ہے یہ زیادہ نہیں ہے، اس میں آپ کا پیش کرنا جو ہے زبانی لوگوں کو متاثر کرنا وہ زیادہ اہم ہے۔ دوسرا اسپیشل اسکل جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کلیئرٹی، کہ آپ نے جو کچھ بھی بیان کرنا ہے وہ آخری حد تک کلیئر ہونا چاہیے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے آپ نے روڈ میپ جو ہے جو آپ نے اسٹوری ٹیبل بنایا ہوا ہے اس کو مکمل طور پہ فالو کرنا ہے۔ اور یہ چوتھا یہ تھا۔ پانچواں یہ ہے کہ آپ نے اپنا پرپس جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ریلیونس جو ہے یعنی ریلیونٹ مٹیریل جو ہے اسی کو پیش کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ چیز اس میں نہیں لے کے آنی۔ اور چھٹا ہے پوز یور کویسچن آنسر سیشن، اس کو ہم کہتے ہیں سیڈ کویسچنس۔ ایسے کویسچن جو ہیں اس کے آنسر آپ خود بگڑ کے جائیں کہ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ سیڈ کویسچن ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان سوالوں کی بنیاد پہ آپ نے اپنے پودا یعنی جو ہے آپ کا امیج جو ہے اس کو گرو کرنا ہوتا ہے۔ اور ساتواں اسکل یہ ہے اگر آپ نے ایکویشن گراف یا ڈائیگرام یا میپ وغیرہ استعمال کرنی ہیں تو دے شوڈ بی سیلف ایکسپلینیٹری، یعنی ان کی خود وضاحت ہونی چاہیے، کسی کو پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ آٹھواں یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ہینڈ آؤٹس دینے ہیں یا نہیں۔ اگر دینے ہیں تو وقت سے پہلے دے دیں، نہیں دینے ہیں تو پھر ان کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ 9ویں نمبر پہ جو اسکل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ اس میں بیلنس ویریشن، اپس اینڈ ڈاؤن ہونے چاہیے، یعنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے آڈینس میں تو اس کو آپ نے ورائٹی جو ہے اس سے کور کرنا ہے۔ اس کی واضح مثال ECG میں جب تبدیلی آتی رہتی ہے تو آپ زندہ اور لائیو ہوتے ہیں، جب اس میں تبدیلی ختم ہو جاتی ہے تو آپ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا امپیکٹ جو ہے آڈینس تک جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ آپ نے جو کرنا ہے وائس، ٹونیلٹی اور لاؤڈنس جو ہے نہ زیادہ اونچی، نہ زیادہ مدھم، نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ سست، اس پیس کو برقرار رکھنا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ آپ کر چکے ہوں گے تو آخر پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کچھ سلائیڈیں جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے یہ گزار رہا ہوں میں، یہ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں یہ ان سلائیڈوں میں آ گئی ہیں 10 کی 10 اسکلز بھی اور رولز بھی۔ آپ ان کو یہاں اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کویسچن آنسر سیشن کو آپ نے کیسا ڈیل کرنا ہے اس پہ الگ میری ویڈیو اویلیبل ہیں۔ اینڈ پہ آپ نے یہ 3 سوال پوچھنے ہیں اپنے آپ سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پریزنٹیشن آپ نے پیش کی ہے وہ پراپر کر پائیں یا نہیں، یعنی گڈ ہے یا بیڈ امپریشن ہے۔ اس میں پہلا تو ہے وائی، دوسرا ہے واٹ اور تیسرا ہے سو واٹ۔ تو وائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے کیوں بلایا ہے، صاف ظاہر ہے آپ کی کمپیٹنسی کو دیکھ کر بلایا ہے۔ اور واٹ کا آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ انہوں نے آپ کو جب بلایا ہے یعنی آپ کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ کا ورک لائف ایکسپیرینس جو ہے اس کو دیکھا ہے۔ سو واٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ویلیو ایڈیشن کر کے آتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ یہاں ویلیو ایڈیشن کریں، آپ نے وہاں کرنی ہوگی۔ تو اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں SBI ماڈل۔ ایس سے بنتا ہے سچویشن، آپ نے جس کو ہینڈل کرنا ہے۔ بی سے بنتا ہے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول رکھنا ہے، لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے۔ آئی سے بنتا ہے امپیکٹ، جس سے آپ کا پازیٹیو امپیکٹ جو وہ بڑھے گا۔ تو پریزنٹیشن کو لائٹلی نہیں لینا، کیونکہ پریزنٹیشن کے متعلق ہم اکثر کہتے ہیں کہ پریزنٹیشن جو ہے یہ لو افیئر کی طرح ہوتی ہے۔ ہر آدمی بیوقوف جس کو شروع کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اسپیشل اسکلس چاہیے، ورنہ زمانہ آپ کے امپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری بات اس کے بارے میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکشن ہوتی ہے بیسٹ فرام دا بیسٹ آئیڈیاز فار این آئیڈیل امیج آف یور سیلف ایز اے رول ماڈل۔ تو یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بیسٹ فرام دا بیسٹ آئیڈیاز سلیکٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے، اور جو آئیڈیل امیج آپ کا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، آپ رول ماڈل بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلام اور متکلم کا رشتہ ہوتا ہے۔ کلام کا نام لیتے ہیں متکلم سامنے آتا ہے، متکلم کا نام لیتے ہیں کلام سامنے آتا ہے۔ یہی حال پریزنٹیشن کا ہوتا ہے۔ میں نے بہت کچھ ایسا کہہ دیا، امید آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزت اور پذیرائی ملے گی۔ جہاں بھی آپ پریزنٹیشن دیں گے وہاں میرے سے بھی زیادہ آپ کو عزت ملے گی، لوگ آپ کو پسند کریں گے اور بار بار آپ کو بلائیں گے۔
اس سے امید کے ساتھ کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔